ओके, राइटिंग प्रपोजल पे हमने बात करनी है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स. एक होता है एक्सटर्नल प्रपोजल और दूसरा होता है इंटरनल प्रपोजल. देखें, जो भी हम नया काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम चाहते हैं कि कोई प्रपोजल हमें बना के दिए जाए. जैसे कोई कंपनी कोई काम करवा रही है, तो उसमें प्रपोजल बनाया जाता है. सो प्रपोजल क्या होता है असल में? इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. इसमें एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है. प्रपोजिंग अ सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन दिया जाता है, उसका उस प्रॉब्लम से निकलने का हल जो है वो तजवीज़ किया जाता है. एंड देन प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल विल अचीव इट्स गोल. और फिर कुछ ऐसे एविडेंस दिए जाते हैं, कोई ऐसे तौर तरीके सामने ले आए जाते हैं कि अगर इस तरह से किया जाए, जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन उसका दिया जा रहा है, जो प्रपोज किया जा रहा है, उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, हमारा जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा. तो एक आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, फिर उसका सोल्यूशन दिया जाता है और उस सोल्यूशन के हवाले से कुछ एविडेंस हैं वो भी दिए जाते हैं कि किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है अपने गोल को. असल में जो प्रपोजल लिखना होता है, इसका जो मेन मकसद है वो किसी भी टास्क को आसान बनाना और उस टास्क की जो एफिशिएंसी है प्रोसेस की, उसको बेहतर करना, इम्प्रूव करना. इसी तरह जो वर्क फोर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना. इसी तरह कंपनी जो है उसका टाइम बचाना, उसकी रकम बचाना. ये सारी चीज़ें उसका मकसद है प्रपोजल का. अब जैसे मिसाल आपको दूं तो कोई भी एक नया काम एक कंपनी स्टार्ट करवाती है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो पहले अपने जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं उनसे वो प्रपोजल लिखवाते हैं. उनको कहते हैं कि आप हमें दें कि क्या ये जो हम काम करने जा रहे हैं, क्या ये मुमकिन भी है या नहीं है, इसमें हमारा टाइम कितना लगेगा, इसमें हमारी रकम कितनी खर्च होगी, हमारी फोर्स कितनी इस पे लगेगी. तो ये सारी चीज़ें वो बना के देते हैं, एक आइडिया सा कि ये काम आपका होगा, इससे इतना खर्च है, इतना टाइम है, इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें. और फिर वो बताते हैं कि किस तरह हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं, अपना टाइम कम कर सकते हैं, अपनी रकम को बचा सकते हैं. तो इस मकसद के लिए हम ये प्रपोजल जो है वो लिखवाया जाता है. ठीक है. इसी तरह जैसे आप कोई अपनी असाइनमेंट बनाते हैं या अपना थीसिस लिखते हैं, जैसे रिसर्च वर्क करते हैं, तो उस काम करने से पहले आप अपना प्रपोजल बना के भेजते हैं, उसको साइनॉप्सिस भी आप कह सकते हैं. वो जो प्रपोजल है उसमें आप ये सामने लेके आते हैं कि आप जो काम है वो कैसे करेंगे, आपके रिसर्च के क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे. तो ये सारा चीज़ उसमें आपका टॉपिक जो है वो सारी चीज़ें पहले अप्रूव होती हैं. प्रपोजल अप्रूव हुआ, साइनॉप्सिस अप्रूव होता है, तो उसके बाद जो अगला काम होता है वो आप थीसिस पे करते हैं. थीसिस वाला काम आप दूसरे नंबर पे शुरू करते हैं. ये स्टूडेंट आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें मुझे. ओके आ रही. थैंक यू मिस्टर उस्मान, थैंक यू सो मच. ओके मिस जुनैरा, अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही तो शायद दोबारा ज्वाइन करें, कोई इशू हो मे बी. सो ये आपका प्रपोजल है जो आप कोई भी काम करने से पहले लिखा जाता है, और इसका जो मेन मकसद है वो ये होता है, उसके जिस वजह से हम लिखते हैं कि कि हमारा जो टास्क है वो आसान हो जाए, उसकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आ जाए, इफेक्टिवनेस में इम्प्रूवमेंट आ जाए, कंपनी का टाइम बच जाए, कंपनी की रकम जो है वो बच जाए. तो इन वजूहात की बिना पर जो कंपनी है कोई भी नया काम करती है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या कोई जैसे एक सड़क बन रही है, तो सड़क बनने से पहले भी उसका प्रपोजल होता है, वो बनता है कि क्या ऐसा मुमकिन भी है या नहीं है, और ये सारी कास्ट क्या है, ये एक एस्टिमेट बनाया जाता है. तो उसको आप कह सकते हैं प्रपोजल. अच्छा, अब जब हम प्लान करते हैं अपने प्रपोजल को, तो उसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो हम अपने ऑडियंस को सामने लेके आते हैं कि हमारे ऑडियंस कौन है, उनको डिफाइन करते हैं. ठीक है, हम उनके बारे में सोचते हैं कि we think about our audience and what they might already know or not know about the topic, कि वो इस टॉपिक के बारे में पहले कितना जानते हैं और क्या कुछ नहीं जानते हैं.
ٹھیک ہے. جیسے کچھ کمپنی میں جو ورکرز کام کریں ان کے لیے آپ کو نئی چیز لے کے آ رہے ہیں, کوئی ایسی مشین میں کوئی امپروومنٹ لے کے آ رہے ہیں, اس میں کوئی فنکشن نیا لے کے آ رہے ہیں, تو اب وہ ایک فنکشن پہ آپ نے اپنا پروپوزل بنایا, تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس نئے فنکشن کے بارے میں جو ہماری کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں پہلے سے کتنا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے ہیں, تاکہ آپ وہ چیزیں اس میں لے کے آئیں گے بعد میں اپنی ریسرچ میں, اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, اپنی رپورٹ لکھ رہے ہیں یا پروپوزل جو بنا رہے ہیں, کہ جو چیز ان کو نہیں پتا تاکہ وہ چیز ان کو پتہ چل سکے. تو اب جب آپ آڈینس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ساتھ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا جو آڈینس ہے, جو آپ کا ریڈر ہے وہ بزی ہو, ٹھیک ہے, یا پھر وہ اس طرح سے ریڈنگ کرے کہ جیسے سکمنگ ہم کرتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سے صرف سرسری نگاہ ڈالنے سے آپ مرکزی خیال کو حاصل کر لیتے ہیں, آپ گسٹ آف دا نالج کو اچیو کر لیتے ہیں, وہ رش میں ہو, وہ شاید ڈیٹیل میں اس کو نہ پڑھ سکے. تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھتے ہیں جب آپ آڈینس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں اپنے ورک کو کہ اگر وہ بزی ہے, اس کے پاس ٹائم کی کمی ہے, یا وہ اسکمنگ کر رہا ہے رش کی وجہ سے, تو پھر بھی وہ اس کی گسٹ آف دا نالج جو ہے, گسٹ آف دا ریسرچ جو ہے, جو اس کا مرکزی خیال ہے, جو اس کا نچوڑ ہے, کم از کم وہ اس کو حاصل کر سکے. سو ہم آڈینس کے بارے میں جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہو ول بی ریڈنگ یور پروپوزل, کہ آپ کا پروپوزل جو ہے وہ کون پڑھے گا, اور پھر اس کو اس ٹاپک پہ آلریڈی کتنی انفارمیشن ہے, ایکسٹرا بیک گراؤنڈ اگر اس کے پاس ہے تو کیا ہے, اور اگر آپ نے جن چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے تو وہ کیا ہیں, اور کس لیول تک آپ نے ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے. پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وٹ ڈو یو وانٹ یور آڈینس ٹو گیٹ فرام یور پروپوزل, کہ اب آپ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو پروپوزل ہے اس سے آڈینس کتنا کچھ حاصل کر لیں, کیا انفارمیشن اس کو حاصل کریں, جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز وہ ضرور حاصل کریں آپ کا ریڈر جو ہے, تو یہ بھی آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں جب اپنے آڈینس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ اس طرح سے اپنی ٹون رکھتے ہیں, اپنا لہجہ, اور اس میں جو آپ لینگویج استعمال کر رہے ہیں, جس طرح کے سینٹینس اسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی کلاس میں باتیں کی ہیں ان پہ, کہ وہ آپ سارا کچھ اس طرح سے بناتے ہیں کہ آپ کے آڈینس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو ان کی ڈیزائرز ہیں, جو ان کی وشز ہیں, جو ان کی نیڈ ہے, وہ پوری ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ڈیفائن یور آڈینس, کہ اپنے آڈینس کو, اپنے ریڈر کو ڈیفائن کریں, ان کے بارے میں سوچیں. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنے ایشو کو ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے, اٹ از کلیئر ٹو یو واٹ دا ایشو از, کہ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے, آپ کو خود یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا ایشو کیا ہے, اور پھر ساتھ میں آپ پہلے آپ کو خود اندازہ ہوگا, خود آپ اس کے قابل ہوں گے بتانے کے, اور پھر ساتھ میں آپ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کے آڈینس کو بھی پتہ چلے نا کہ ایشو کیا ہے. جیسے اب میں نے آپ نے مجھے کوئی کام کر کے دیا, کوئی پروپوزل دیا, لیکن مجھے ٹائم لگ رہا ہے یہ ڈھونڈنے میں کہ یہ پروپوزل کس چیز کے اوپر ہے, کون سے ایشو کے اوپر ہے. تو جو ایشو ہے وہ کم از کم اس میں عیاں ہونا چاہیے, سامنے آنا چاہیے کہ یہ ایشو ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے. پھر آپ اس سچویشن میں دیکھیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ کس سچویشن کے متعلق ہے, اور اس ایشو کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کیا ہے, کہ یہ ایشو کیوں پیش آ رہا ہے. جیسے کوئی مشین نہیں صحیح کام کر رہی, اس کو درست کرنا ہے, تو اس پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اب دیکھیں نا کہ یہ ایشو ہے کیا, اور اس ایشو کے آنے کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے کیا طریقے ہوں گے, اور کیا جو آپ یہاں پہ اپنے ایشو کے بارے میں جو بتائیں گے, جو سجیسٹ کریں گے, کیا وہ طریقہ کار جو آپ کہیں گے کہ اس طرح اگر کیا جائے تو بہتر ہے, کیا وہ امپلیمنٹ ہو سکے گا یا نہیں, کیا امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ یہی چیز آتی ہے. یہ دوسرے نمبر پہ تو اپنے ایشو کو آپ ڈیفائن کریں, جیسے میں نے بتایا کہ پہلے نمبر پہ جب آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں پروپوزل کو, تو اپنے آڈینس کو ڈیفائن کرتے ہیں, پھر ایشو کو ڈیفائن کرتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے اپنے سولوشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب ایشو بھی سامنے آ گیا, اب جو پرابلم آپ نے ڈیفائن کیا تھا اس کا آپ ایک سولوشن جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. وہ کیا سولوشن ہوتا ہے, that will convince uninterested and skeptical reader to support it. جو ایسے لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں گے جو اس چیز میں انٹرسٹ نہیں رکھتے, یعنی کہ اتنا وہ انٹرسٹڈ ہونا چاہیے, انٹرسٹنگ ہونا چاہیے کہ جو ان انٹرسٹڈ پیپل ہیں, سکیپٹیکل ریڈرز ہیں, وہ ان کی بھی انٹرسٹ جو ہے وہ سامنے لے آیا جا سکے, اس کو جگایا جا سکے. پھر جو آپ اپنا سولوشن دیتے ہیں
وہ سولوشن آپ کے آبجیکٹیوز کے عین مطابق ہوتا ہے. آپ نے جب شروع میں آبجیکٹیوز لکھے تھے کہ میں یہ پروپوزل لکھ رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، تو اس کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ والا کام جو ہے میرے ریڈر کر سکیں، کہ اس کے لکھنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں. تب آپ کا سولوشن بھی اس کے مطابق ہوگا. اگر آپ نے وہاں کچھ اور لکھا ہے اور سولوشن میں آپ نے کچھ اور دی ہے، تو وہ پھر آبجیکٹیو تو آپ کے پورے نہیں ہوئے. تو آبجیکٹیوز کے عین مطابق آپ کا سولوشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اوکے. تو ابھی پروپوزل میں ہم آگے چلتے ہیں. تو دو اس کی اقسام ہوتی ہیں پروپوزل کی. آپ کی اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے انٹرنل پروپوزل اور دوسرا ہوتا ہے ایکسٹرنل پروپوزل. ٹھیک ہے. سو دا فرسٹ ون از ایکسٹرنل پروپوزل. External proposals are written outside an organization by state and local governments, public agencies, education, and industry as a response to a large and small corporations requested for various purposes. دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن سے باہر ایک تو یہ ہے کہ ایک کمپنی کام کرے تو کمپنی کے اندر کو پروپوزل لکھا جا رہا ہے، اس کے اندر کو کام ہو رہا ہے. تو وہ اور چیزیں جو کمپنی کے آؤٹ سائڈ دا کمپنی، آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن جو کام ہو رہا ہے، جیسے کوئی حکومت کام کروا رہی ہے، کوئی لوکل گورنمنٹ کام کروا رہی ہے، کوئی ایجنسی کام کروا رہی ہے، جیسے ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے، کسی انڈسٹری میں کام ہو رہا ہے. تو جب وہ ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان ریکویسٹ کی بنیاد پر پروپوزل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فارمل پروپوزل کا نام بھی دیا جاتا ہے یا ایکسٹرنل پروپوزل کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ ایسے جو پروپوزل ہوتے ہیں یہ بالکل فارمل ہوتے ہیں. اب فارمل جو ہے پروپوزل جو آفیشیل پرپز کے لیے لکھے جاتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فارمل پروپوزل. تو فارمل پروپوزل جو مختلف ایجنسیز لکھواتی ہیں، جیسے لوکل گورنمنٹ ہے، کوئی ریاست لکھواتی ہے، حکومت کی طرف سے لکھوایا جاتا ہے. کوئی اور جیسے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، جو بھی ہیں، پاپولیشن ویلفیئر. تو یہ جو ڈپارٹمنٹ لکھواتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹرنل پروپوزل. اب یہ ان کی جو پیجز ہیں وہ 4 سے 5 پیجز بھی ہو سکتے ہیں، ٹل 100 پیجز تک یہ ہو سکتے ہیں. اب یہ جو آپ کا کام ہے، جو آپ کو پروجیکٹ ہے، جس ایشو پہ آپ کام کریں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیچر کیا ہے. تو یہ پیجز کی تعداد آگے پیچھے ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل British airline often request several large corporations to solicit proposal for specific equipment. جیسے میں آپ کو مثال دوں، یہاں پہ بھی مینشن ہے کہ برٹش ایئر لائن نے کوئی نیو اکوپمنٹ خریدنے ہیں تو وہ اس پہ مختلف کمپنیز سے، مختلف کارپوریشن سے پروپوزل مانگتی ہے کہ یہ جو اکوپمنٹ ہم نے خریدنے ہیں تو یہ اس پہ کیا کاسٹ وغیرہ آئے گی. جیسے کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے کوئی نئی گاڑیاں خریدنی ہیں یا ایک نئی بلڈنگ بنانی ہے تو وہ اس پہ پروپوزل مانگے گی. اب جو بلڈنگ کی جو کمپنیز ہیں جو بلڈنگ کا کام کرتی ہیں، جیسے ٹھیکے وغیرہ لیتی ہیں، تو وہ اپنا پروپوزل جمع کرواتے ہیں. آپ یہ دیکھتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے یقیناً. اب وہ پروپوزل میں مینشن کرتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے ہم اتنے ٹائم میں مکمل کریں گے، اس پہ اتنی کاسٹ آئے گی، ہم یہ طریقہ کار اختیار کریں گے، اس طرح کا مٹیریل ہم استعمال کریں گے. تو جو مختلف کمپنیز وہاں پہ پروپوزل جمع کروائیں گی، پھر اس میں سے جو بیسٹ ہوتے ہیں، جس کی لاگت کم ہوتی ہے، جو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، جس کے پاس کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، جس کی مشینری سب سے اچھی ہے، جو کم وقت میں اور کم خرچ میں مکمل کر دے گی، تو اس کو یہ جو ہے وہ پروپوزل اس کا فائنل کر دیا جاتا ہے، اس کو وہ ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے. اسی طرح جو گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ریکویسٹ کرتی ہیں مختلف کنٹریکٹر سے. کنٹریکٹرز مین جو مختلف ٹھیکیدار ہیں ان سے کہ وہ اپنا پروپوزل جو ہے وہ بھیجیں. جیسے کوئی کنسٹرکشن پروجیکٹ، ایک سڑک بن رہی ہے، کوئی اسکول بن رہا ہے، کہیں پہ کالج بن رہا ہے، یونیورسٹی بن رہی ہے، اسپتال بن رہا ہے، تو اس پہ وہ ساری ایجنسیز وہ جو کنٹریکٹرز ہیں وہ اپنا پروپوزل گورنمنٹ ایجنسی کو جمع کرواتے ہیں. اسی طرح مختلف ایجنسیز جو ہیں، مختلف این جی او جیسے ہوتی ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں، ان کے
کچھ ایسے گروپس جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پروپوزل جمع کرواتے ہیں، حکومت کو کرواتے ہیں یا لوگوں کو جمع کرواتے ہیں، مختلف ویلفیئر کے پروگرام جب وہ شروع کرتے ہیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام، سوشل ویلفیئر، ویمن رائٹس، ٹیچر ٹریننگ، تو یہ جو سارے وہ پروگرام کروا رہی ہوتی ہیں مختلف ایجنسیز، تو وہ بھی اپنے پروپوزل جو ہے وہ گورنمنٹ کو جمع کرواتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بھی وہ مختلف ایگزامپلس دی گئی ہیں۔ Higher Education Commission requests universities to submit proposal for faculty development programs and language development programs۔ جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کوئی نیا پروگرام لانچ کرنا چاہتا ہے تو وہ مختلف یونیورسٹیز کے جو ریسرچرز ہیں، جو وہاں پہ فیکلٹی ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پروپوزل جو ہے وہ جمع کروائے جائیں۔ اب یہ جو اس اسپیسیفک فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے یہ پروپوزل دیے جاتے ہیں۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک سڑک بننی ہے تو کوئی میڈیسن کا بندہ جو ہے وہ پروپوزل لکھ دے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو اس کے کنسرن پیپل ہیں، جو ریلیونٹ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو ایکسپرٹس ہیں، ماہر ہیں، وہ اپنا پروپوزل جو ہے وہ اس کو جمع کرواتے ہیں۔ پھر جب جمع ہو جاتا ہے کمپنی کی طرف سے تو پھر وہی ماہرین وہاں پہ بیٹھ کے ان پروپوزلس کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں کہ کون سا پروپوزل جو ہے وہ بیسٹ ہوگا، یا کس طرح سے کون سا پروپوزل جس میں کم لاگت، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ہے، اور کم وقت کا ذکر کیا گیا، ان کی مشینری سب سے اچھی ہے اور وہ ہماری کمپنی کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے، امپورٹنٹ ہے، تو وہ پھر اس کو سکروٹنائز کرتے ہیں ان پروپوزل کو، اور جو اپروپریٹ پروپوزل ہوتا ہے اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو اپروو کرتے ہیں، اس سے کام کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم پروپوزل جمع کروایا جاتا ہے تو پھر پروپوزل جب لکھنا شروع کیا جاتا ہے تو دو امپورٹنٹ جو سٹیپس ہیں جو ہم جب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے، وہ ہے کنسیڈر دا آڈینس اور پھر ریسرچ دی سچویشن۔ یہ آپ کی جو اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، یہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے، سو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ اوکے، نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل پروپوزل کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ان حصوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ جیسے سب سے پہلا ایک حصہ ہے کہ رائٹنگ اینڈ ایگزیکٹو سمری، رائٹنگ دا ٹیکنیکل، رائٹنگ دا مینیجرل سلیکشن اینڈ رائٹنگ فائنینشیل سلیکشنز۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا جو کسی بھی ایکسٹرنل پروپوزل کی میں بات کروں کہ جو مختلف کمپنی کسی آرگنائزیشن کے آؤٹ سائڈ رہ کے جو سبمٹ کرواتی ہیں گورنمنٹ کو، کسی ادارے کو، تو اس کے جو چار حصے ہیں، جو مین پارٹس ہیں پروپوزل کے، وہ کیا ہیں؟ پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے ایگزیکٹو سمری، جو ہے اس میں لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو دا ایگزیکیوشنر کنٹینز انفارمیشن ڈیزائن ٹو کنونس executives that the proposal should receive the contact۔ اب جو جس نے پروپوزل وہ جمع کروایا ہے تو اس کی طرف سے یہ پروپوز کیا جاتا ہے کنونس کرنے کے لیے، اس طرح سے وہ سمری بنائی جاتی ہے جس سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کمپنی کا اونر ہے، جو ڈپارٹمنٹ کا اونر ہے، وہ کنونس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سو اگر ایک پروپوزل جو بہت لینتھی ہے، جس کے 100 کے قریب پیجز ہیں، تو اس میں یہ جو سمری ہے وہ سٹارٹ میں لگائی جاتی ہے، ایگزیکٹو سمری جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ 10 سے 15 پیج یا 5 سے 10 پیجز کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ٹرمز استعمال نہیں کی جاتی، شارٹ وے میں، مختصر زبان میں لکھا جاتا ہے، جیسے کسی میگزین میں آرٹیکل آپ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ پروپوزل کے سٹارٹ میں ایک سمری بنائی جاتی ہے، تاکہ اگر کمپنی کے جو اونر ہیں یا جو آفیسرز ہیں ان کے پاس اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے تو وہ اس شارٹ سمری کو پڑھ کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ جو پروپوزل ہے یہ بینیفیشل ہوگا ہمارے لیے یا نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے رائٹنگ دا ٹیکنیکل۔ A proposals technical section begins by stating the problem to be solved۔ اب ٹیکنیکل سیکشن میں بات کی جاتی ہے کہ جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے گا۔ So the proposer must demonstrate that they understand what the customer desires۔ اب وہاں پہ جو کسٹمرز کی ڈیزائرز ہیں، ٹھیک ہے، جو کمپنی جو چاہتی ہے کہ جس طرح سے وہ کام ہو، تو وہ جو پروپوزر ہے، جو کنٹریکٹر ہے، وہ اس کو ڈیمانسٹریٹ کرے گا، اس کو سامنے لے کے آئے گا کہ میں کیسے کام کروں گا جس سے آپ کے
रीडर्स की ज़रूरियात पूरी होंगी, जिससे आवाम की ज़रूरत पूरी होगी, जिससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो टेक्निकल सेक्शन में वो अपने तौर तरीकों को डिफाइन करता है कि मेरा तरीका क्या होगा, जिससे काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। जो प्रॉब्लम डिस्क्राइब हुआ था जिसकी वजह से वो प्रपोजल लिखवाया जा रहा है, उसको भी बयान किया जाता है और साथ में उसका सोल्यूशन जो है वो बयान किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे उसका हिस्सा होता है मैनेजमेंट सेक्शन का। इसमें जो कंपनी में काम करने वाले जो उस प्रपोजल में ये लिखते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा स्टाफ होगा, मैनेजरल मैनेजमेंट सेक्शन कौन सी होगी, जो इसमें प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे, वो जो पर्सनल हैं हु विल वर्क डायरेक्टली ऑन द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब वो बताते हैं कि हमारे पास इतने इंजीनियर्स मौजूद हैं, हमारे पास सर्वे करने वाले इतने काबिल माहिर लोग मौजूद हैं, ड्राइवर्स इतने मौजूद हैं जो साथ में हमारे साथ काम करेंगे, इतने आला दिमाग जो है वो मौजूद हैं, वो उसमें मेंशन करते हैं। मकसद ये होता है कि हमारी ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट हो जाए, और हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए। ठीक है, वो हमारा प्रपोजल भी सिलेक्ट हो जाए और साथ में कंपनी का जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। And the last one is financial section. The financial section provides a breakdown of the cost for every item in the proposal. अब उस proposal में उन जो जो काम उनको दिया जा रहा है उसमें जो खर्च आना है उसके बारे में बात की जाती है, कॉस्ट के बारे में बात की जाती है। एक्सटर्नल प्रपोजल के अब हमने 4 मेन पार्ट्स पढ़े हैं, ये आपको दोबारा स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें एग्जेक्टिव समरी जो है उसको सामने लेके आया आया जाता है, समरी लिखी जाती है। एंड द सेकंड वन राइट द टेक्निकल, फिर है कि राइट द मैनेजरल सिलेक्शन, एंड द फोर्थ वन इज राइटिंग फाइनेंशियल सिलेक्शंस। फाइनेंस के ऊपर भी बात की जा रही है, जो उनके काम करने वाले पर्सनल हैं, जो उनकी मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर भी बात की जा रही है। किस तरह से सोल्यूशन दिया जा रहा है, किस तरह से काम होगा, वो उस पर भी बात की जा रही है, और स्टार्ट में एक समरी सी बनाकर भी दी जा रही है। तो इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल प्रपोजल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि एक्सटर्नल प्रपोजल क्या होते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनल प्रपोजल की तरफ। Proposals that staff members and consultants submit to your company provide lifeblood whether you run a for-profit business or not। देखिए, एक कंपनी के अंदर रहते हुए जो उसके मेंबर्स अपने बॉस को जमा करवाते हैं जो प्रपोजल्स, तो उसको आप कहते हैं इंटरनल प्रपोजल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जमा करवाए जाते हैं। जैसे कुछ वर्कर्स प्रपोजल जमा करवाते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वर्कर्स ज्यादा हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनको सजेस्ट करते हैं उस ओनर को कि अगर ये तरीका कार इख्तियार कर लिया जाए, अगर ये मशीन खरीद ली जाए, इस तरह से अगर हम ये काम करें, तो एक है कि आपका पैसा बच जाएगा, हमारी जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद कम की जा सकती है, पैसा बचाया जा सकता है। तो इस किस्म को प्रपोजल को इंटरनल प्रपोजल कहते हैं। इसमें जो प्रपोजल राइट करने वाला बंदा होता है और जिसके लिए वो राइट किया जा रहा होता है, अमूमन ये होता है कि उनकी किसी भी इंडस्ट्री टर्म्स पर एक सिमिलर अंडरस्टैंडिंग होती है और कॉमन एक्सपीरियंस वो दोनों शेयर कर रहे होते हैं। उस बंदे ने भी वो काम किया होता है, एक दूसरे वो भी उसको जानता है, दूसरा बंदा भी उसको जानता है। जैसे एक कंपनी के अंदर रह रहे हैं तो वो कंपनी के बारे में जो रिसर्च करने वाला है, जो प्रपोजल लिखने वाला है, वो भी जानता है, और जो उसको पढ़ने वाला है, जो उस पर इम्प्लीमेंट करवाने वाला है, वो भी उसको जानता है। तो सेम सेम एक्सपीरियंस है, दे बोथ शेयर द कॉमन एक्सपीरियंस। ओके, अब हम बात करते हैं कि हु शुड राइट एन इंटरनल प्रपोजल। अब देखें, एक कंपनी में रहते हुए मशवरा तो हर कोई दे सकता है, हर बंदा यहाँ पे, वैसे हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं अमूमन, ये बात की जाती है कि हर बंदे जो है वो मशवरा दे सकते हैं। आप भी इस तरह देखते होंगे, कहीं भी आप बैठे हैं तो हर बंदा किसी न किसी काम का एक्सपर्ट आपको मिल रहा होगा, बल्कि हर चीज का एक्सपर्ट मिल रहा होगा। क्या ऐसा ही है? आप आप कभी ऐसे सुनते रहते हैं लोग जो मशवरे दे रहे होते हैं, जैसे हुकूमत को मशवरे दे रहे होते हैं कि ऐसा करना चाहिए? काइंडली रिस्पॉन्ड जी मिस्टर उस्मान, यस, ओके, राइट। वो एक पिछले दिन मैं क्लिप सुन रहा था,
شاید وہ پاکستان کا نہیں تھا، لیکن اس پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ ایک جو ہوٹل پہ چائے بنانے والا بندہ ہے، اب اس کے پاس چلے جائیں تو وہ ہر چیز کا اس کے پاس نالج ہوگا، وہ آپ کو معیشت کے اوپر بھی بات کرتا نظر آئے گا، کرکٹ کا میچ چلا ہوا ہے تو اس پر بھی بات کرتے ہوئے چلے آپ کو نظر آئے گا، اسی طرح جو بھی ملک میں مسئلہ آ رہا ہے، سیاست کا کوئی مسئلہ ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ہر چیز کا نالج اس کے پاس ہے اور یہ ایکسپرٹ ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کا جو کام ہے، اصل کام کیا ہے، اس کا چائے بنا کے دینا۔ تو ہم جب اس سے چائے لیں گے اور چائے پیئیں گے تو آپ کہیں گے کیا بات ہے جی، اتنی بکواس چائے بنائی ہے، یعنی کہ اس کو اپنا اصل کام نہیں آتا ہوگا، لیکن جو جو کام اس کے کرنے والے نہیں ہیں، جو حکومت کے کرنے والے ہیں، جو کرکٹرز کے کرنے والے ہیں، ان پہ وہ آپ کو ایکسپرٹ نظر آئے گا کہ دیکھیں اس کی باتیں اتنی ہیں کہ یار یہ تو بڑا ماہر ہے ہر چیز میں، لیکن اس کا جو اصل ڈیوٹی ہے، جو اصل کام ہے کہ ایک اچھی چائے بنانا، اس میں اصل میں وہ ماہر نہیں ہے۔ آپ ایسے دیکھتے ہوں گے یقیناً کسی ہوٹل پہ، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہوں گے تو آپ کو ہر چیز کے ایکسپرٹ وہاں پہ مل جاتے ہوں گے۔ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کو؟ اسٹوڈنٹ آپ کے کامنٹ نہیں نظر آ رہے، کائنڈلی رپلائی کریں۔ اوکے، ایسا مسٹر عثمان کہہ رہے ہیں کہ بار بار ایسا ان کو نظر آتا ہے اور ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے، رائٹ، تھینک یو مسٹر عثمان۔ اوکے مس زنیرا نے ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اوکے رائٹ مسٹر عدنان۔ اوکے مسٹر محمد توفیل، تھینک یو جی۔ اوکے، اب ہم بات کر رہے تھے انٹرنل پرپوزل۔ اب یہ لکھنے کو تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے، لیکن ہر کسی کو یہ انٹرنل پرپوزل لکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ سو دا پرسن ہو فرسٹ ریکگنائزز دا ایگزسٹنس آف اے پرابلم سیٹس دا پروسیس ان موشن بائی ایکسپریسنگ دا نیڈ فار سولوشن۔ دیکھیں کوئی بھی کمپنی کے اندر جو مسئلہ آ رہا ہے کسی بھی مشین کے اندر، تو پہلے ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے وہ پرابلم کہ ہمیں اس چیز میں پرابلم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پرابلم کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو وہ جو کمپلینر ہے، وہ جو سامنے لے کے آ رہا ہے چیز کو، وہ یقیناً وہاں پہ کام کرنے والا ورکر ہے، ٹیکنیکل ورکر ہے، تو وہ اس سچویشن کو ایویلیٹ کر سکتا ہے، اس ساتھی جو اس کے ساتھی دوسرے کو ورکرز ہیں، جو اس کے سپروائزرز ہیں، ان کے ساتھ مشورے سے، اور پھر یہ وہ سامنے لے آتے ہیں کہ ہمیں کیا اس ایشو کو اوائڈ کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں اس کو مزید انسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کیوں ہے، اور کیا ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، یا جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کو اس کے نوٹس میں لے آنا چاہیے یا نہیں لے آنا چاہیے۔ تو یہ انٹرنل پروپوزل ایک کمپنی کے اندر رہتے ہوئے جو عام ورکر ہیں، جو سپروائزرز ہیں، جو ٹیکنیکل وہاں پہ سٹاف ہے، وہ اس طرح کے پروپوزل لکھتے ہیں کہ یہ مشین میں ایک خرابی ہے، تو اس مشین کے خراب ہونے سے یہ ہمیں مسائل آ رہے ہیں، تو اس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس پہ اتنا خرچ آئے گا، وہ اپنی سینئر آفیسرز کو جمع کرواتے ہیں۔ سو جب اس طرح کا پروپوزل لکھا جاتا ہے تو اس میں جو ایشو ہے پہلے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں اس کا سولوشن دیا جاتا ہے جس سے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس انٹرنل بزنس پرپوزل بھی لکھے جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی کمپنی کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ایک نئی پروڈکٹ جو ہم نے لانچ کی ہے اس کے پروڈکٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنی سیل بڑھا سکتے ہیں، ہم منافع کما سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بزنس پرپوزل بھی جیسے آپ کی کمپنی ہے، ٹیلینار ہے، جیز ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے ٹیکنیکل رائٹرز ہوں گے، ایسے ریسرچرز، ایسے دماغ جو ماہرین ہیں وہ موجود ہوں گے، تو جو نئی نئی آفرز آتی ہیں آپ کے سامنے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، بلکہ اس کے پورے پیچھے پوری ان کی محنت ہوتی ہے، اتنا بڑا عرصہ وہ اس کو ریسرچ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں،
کہ یہ جو ہم نئی آفر لے آئیں گے، کیا یہ اس سے ہمیں کمپنی کو کتنا فائدہ ہوگا، عوام میں کتنی اس کی قبولیت ہوگی، مقبولیت حاصل ہوگی۔ تو اس طرح کے بزنس پروپوزل جو ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کمپنیز میں دیکھتے ہوں گے ہر روز ہمیں کوئی نئی آفر سننے کو ملتی ہے، کوئی نئی نئی وہ چیز لے کے آتے ہیں جو پہلے موجود نہیں ہے۔ اب جیسے کچھ عرصہ پہلے تک صرف بینک اکاؤنٹس ہوا کرتے تھے، آج جیز کیش ہے، ایزی پیسہ آپ کے پاس ہے، جو پیسہ ہے، اب تو راست اکاؤنٹ جیسے موبائل پہ انہوں نے بنا دیے ہیں۔ تو یہ وہ سوچتے ہیں بزنس پروپوزل سے، اس سے ہمارا بزنس جو ہے وہ مزید ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ نئی چیز ہم لے کے آئیں تو ہم اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم منافع کما سکتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جب آپ پروپوزل لکھیں تو اپنی غلطیوں کا اس کو درستی کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو ریوائز کر لیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں جو اس کے اندر کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو سامنے لے کے ان کی آراء کو سامنے رکھیں، ان کا جو مشورہ ہے اس کو ضرور لے کے چلیں ساتھ۔ اسی طرح جب آپ ایک انٹرنل پروپوزل لکھ رہے تھے تو کوئی ایک نئی چیز کی آپ نے جو بات کی ہے، پروپوزل لکھا ہے، تو اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے ان کی ایک دفعہ آراء آپ ضرور لے لیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ ہم نے ان پہ پہلے بھی بات کی ہے مختلف پچھلی کلاسز میں، سو میں ان چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں۔ یہ سمرائزنگ ایبسٹریکٹ جو ہم لکھتے ہیں اس پہ بھی میں نے بات کی ہے۔ ایک منٹ میں مختصر کر لوں۔ اوکے، ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، یہ شاید ہم نے اس پہ پہلے بات نہیں کی ہے، سمرائزنگ۔ یہ آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے 3.6 یونٹ 3 پروپوزل کو ہم اب چھوڑ رہے ہیں، اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، اس پہ یقیناً آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ جی سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے رائٹ، تھینک یو مس میرا صاحب۔ اوکے، سمرائزنگ دیکھیں، جب بھی کوئی بھی ریسرچ ورک کیا جاتا ہے، جیسے آپ اپنے تھیسس لکھتے ہیں، اب وہ اتنے زیادہ صفحات کا ہے، آپ نے کوئی پروپوزل لکھا، آپ نے کوئی رپورٹ لکھی، تو اس کے شروع میں جب ہم پہلے رپورٹ رائٹنگ پڑھ رہے تھے تو اس دن میں نے آپ کو یہ ایبسٹریکٹ کے بارے میں بتایا تھا، سمری کے بارے میں، لیکن چلیں ہم اس کو دوبارہ آج پڑھ لیتے ہیں۔ سمریز گائیڈ ریڈرز اباؤٹ the important points derived from large reports or articles۔ دیکھیں ایک لمبی رپورٹ ہے، ایک آرٹیکل ہے، تو اس میں سے جو چیدہ چیدہ پوائنٹ ہے، جو مین پوائنٹ ہے، وہ جب بھی ہم ریسرچ اپنی کرتے ہیں تو اس کے شروع میں ہم جو سب سے پہلی چیز لکھتے ہیں اپنے ٹاپک کے بعد، وہ آپ کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، آپ کی سمری ہوتی ہے، جس میں اس کا مرکزی خیال لکھا جاتا ہے۔ وہ اب یہ بالکل شارٹ ہوتی ہے، 2 سے 4 صفحات ہو سکتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایک صفحے کی سمری ہوتی ہے، 2 صفحوں کی سمری ہوتی ہے، جس میں اس پورے آرٹیکل کو، اس پوری لارج رپورٹ کو کور کیا جاتا ہے، مین امپورٹنٹ پوائنٹس کو اخذ کیا جاتا ہے اس پوری لارج رپورٹ سے یا آرٹیکل سے۔ دیکھیں آج ہر بندہ مصروف ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنے لینتھی ڈاکومنٹ کو ریڈ کر سکے، تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گسٹ آف دا نالج جو ہے، اس پوری لانگ رپورٹ کی جو گسٹ ہے اس کو حاصل کر سکے۔ تو یہ جو سمری ہوتی ہے اصل میں یہ وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے آپ کے پڑھنے والے کو کہ وہ سمری پڑھ کے، وہ ایبسٹریکٹ پڑھ کے، اس کے گسٹ، اس کا مرکزی خیال، مین آئیڈیا، مین پوائنٹ وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو بھی رپورٹ رائٹنگ ہے، آپ کی ریسرچ ہے، آپ کا کوئی آرٹیکل ہے، آپ کا کوئی پروپوزل ہے، ان سب میں جو پہلا چیز ہوتی ہے جس میں آپ ٹاپک لکھتے ہیں، اور ٹاپک کے بعد جو پہلی چیز ہوتی ہے اس میں آپ اپنا ایبسٹریکٹ جو ہے اس کو مینشن کرتے ہیں۔ وہ ایک قسم کی سمری ہوتی ہے جو چند لائنوں پر یا چند صفحات پر، چند پیراگراف پر مشتمل